बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर उमैर नियाजी, एडिशनल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ, बड़ा अहम ओहदा इनके पास मौजूद है। उमर अयूब साहब, आपको पता है उनके हालात अभी हाल ही में जो आपके सामने है, और तहरीक इंसाफ में जो लीडरशिप इस वक्त आपको पता है जेलों में है। तो उमैर नियाजी साहब के पास इमरान खान की जो लीगल इस वक्त टीम है वो भी ये देख रहे हैं। इस वक्त साइफर ट्रायल का सबसे बड़ा अहम मामला, जिसपे 34 दिन आपको पता है ये केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास रहा, वो फैसला महफूज करके बैठे रहे, और महीने बाद उन्होंने इस 34 दिन के बाद जब इन्होंने फैसला दिया तो इमरान खान के मुखालिफ दिया, जिसे आज दो जजेस मियां गुल हसन साहब और जस्टिस सुमन रिफत साहिबा ने इसे उड़ा दिया। कानूनी तौर पर बहुत बड़ी जीत है, लेकिन सवाल यह है कि नया ट्रायल जब जाएगा तो उसमें फर्द जुर्म भी लगेगी, FIR भी होगी, गवाहियां भी होंगी। तो क्या ये वक्ती तौर पर जो हमें जीत नजर आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहेगी? काजी फायज साहब तो कह चुके हैं, साइफर मेरे सामने आया तो मैं तो उसे आंखें बंद कर लूंगा अपनी। आपको याद होगी स्टेटमेंट। इसके अलावा भी जो शाहजेब खानजादा साहब का जो इंटरव्यू खबर मानिका साहब का, उसकी भी बड़ी गूंज इस वक्त चल रही है। लोग सोच रहे हैं कि शाहजेब खानजादा ने ये इंटरव्यू किया तो उन्हें चाहिए था कि अगर वो मुस्तफ़ा खर का भी इंटरव्यू कर लेते और लगे हाथों नईम बुखारी का भी इंटरव्यू कर लेते तो उन्हें अंदाजा होता, या जुनेद सफदर के मामलात में वहां भी इंटरव्यू करते तो फिर शायद लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि रियासत मदीना का नाम अब इमरान खान को नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो इमरान खान को इखलाकियात का लेक्चर देने के लिए तलाल चौधरी साहब को बुलाया गया, और लगता है जुबैर उमर साहब और परवेज रशीद साहब इस वक्त मसरूफ थे। अख्तर मेंगल साहब का भी एक बड़ा अहम बयान कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बुलडोज करने का हमें कहा गया था, और लेकिन हम नाकाम हुए। 8 दिसंबर को तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा, उस पर भी बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास बड़े दो अहम ओहदे हैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं आप तहरीक इंसाफ के, उमर अयूब साहब के बाद सबसे अहम आदमी आप हैं, तो बहुत भारी जिम्मेदारी है। फिर इमरान खान के जो लीगल केसेस हैं वो भी इंचार्ज हैं आप उसके। तो साइफर ट्रायल अभी आपके सामने आया, सबसे पहले इसे आप कैसे देखते हैं? अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या ये जीत है आपकी, या इस वक्त ये वक्ती तौर पर आपकी जीत है? अच्छा जी, साइफर से बिल्कुल साइफर ट्रायल का तो देखें, उन्होंने आज अभी तक की जितनी प्रोसीडिंग हुई थी वो विशिएट कर दी है, जिसका मतलब ये है कि जो फर्द जुर्म आयद हुई थी वो, और जो 4 गवाह रिकॉर्ड हुए थे ट्रायल कोर्ट ने, और जो हमारी दरखास्तें डिसाइड की थी जिनमें हमने कहा था कि हमें साइफर की कॉपी दी जाए, और मुतअद्दिद अदर डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमने साइफर से मुतल्लिका रूल्स मांगे थे वो खारिज हुई थी, वो तमाम की तमाम कोर्ट्स ने सेट असाइड कर दी हैं। अब कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आज के दिन में डिविजनल बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, कल हमारी 2 अदद पिटिशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं 3 मेंबर बेंच के सामने। और वो पिटिशन क्या है? उसमें खान साहब की बेल और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल 11 बजे टेकअप करनी है। साथ ही साथ हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो हमने उस वक्त कहा था कि जज ने हमें एडुकेट टाइम नहीं दिया, हमें डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं दिए, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और उजलत में चार्ज फ्रेम किया था, वो भी हमारी इस्तदा को मुस्तरद किया था ट्रायल कोर्ट ने, और उसको एंडोर्स किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने। वो भी फैसला कल अदालत के सामने। अगर बज़ाहिर देखा जाए तो क्योंकि ट्रायल विशिएट हो गया है तो ये नजर आएगा कि ये इनफ्रक्चुअस है, मगर जिस मैनर में ये सारी कार्रवाई की गई, जिस हेस्ट में की गई, वो अभी भी सब्जेक्ट मैटर है। तो इंशाल्लाह ताला कल हामिद खान साहब और सलमान सफदर साहब दोनों ने ये मैटर टेकअप किया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब, और अली बुखारी वकील हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के। तो कल इंशाल्लाह ताला ये टेकअप होएगा, और इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फर्दर डायरेक्शन आएगी, जिससे फिर साइफर केस की सही समत का तयन होगा। अच्छा, ये केस किसके सामने लगा हुआ है आपका? 3 जजेस कौन है? 3 ये बेसिकली 3 डिविजनल बेंच है। सरदार तारिक मसूद साहब इसको हेड कर रहे हैं, अच्छा साथ अच्छा, जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, शाइस्ता और मलिक जस्टिस साहब, आयशा मलिक साहब हैं। आयशा मलिक, सॉरी, जी जी जी, हाँ ठीक जी। ठीक, बिल्कुल। सरदार तारिक मसूद साहब के तो आपको पता है उनके तो मामलात थोड़े मुख्तलिफ है। बहरहाल आपके साथ 2 दूसरे जजेस हैं, वो हो सकते हैं इंसाफ पे बात करें। अच्छा, अगर ये साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां पे काजी फायज साहब की अदालत में, तो काजी साहब तो पहले कह चुके हैं साइफर मेरे सामने है, मैं तो आंखें बंद कर लूंगा। लेकिन अब तो ये सारी दुनिया के सामने आ चुका है, तमाम बॉडीज देख चुकी हैं, तो अब भी क्या वो आंखें बंद करेंगे, या केस वहां गया तो क्या मामला पेश हो सकता है? जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, साइफर का केस बज़ाहिर बात करने में बड़ा आसान है कि हम साइफर की बात कर लें, मगर इसकी इंटरनेशनल कॉनोटेशन बहुत ज्यादा है।
دیکھیں سائفر ایک طرف پہ تو عمران خان صاحب پہ الزام لگ رہا ہے نا، مگر سائفر کے کانٹینٹ اس کی حقیقت پہ جائیں تو ایک فوراً اس میں تھریٹ انوالوڈ ہے، وہ آپ کے اور بالکل امریکہ کے ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو جو میری اپنی ریڈنگ ہے اس ٹائم پیریڈ میں کہ کبھی بھی ہماری گورنمنٹ اس لیول کا رسک ہی نہیں لے سکتی کہ دیکھیں اس میں اب امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ ملائن ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر یہ چیز اوپن ہو کے صحیح جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں اوپن میں آ جاتی ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی جو ڈیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتی ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے، اس کو گھر چلتا کیا ہے تھرو فورن انٹرونشن۔ تو یہ ان کے لیے بڑی خطرناک ہے اور کل کو یہ جو بائیڈن کے اپنے الیکشن جو اگلے سال میں ہے اس کو افیکٹ کرے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری اسٹیم اس سائفر کے کیس سے نکل گئی ہے اور وہ اب اپنا ہدف چینج کر رہے ہیں، اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے خان صاحب کو دوسرے کیسز میں ملوث کرنے میں زیادہ پروسیکیوشن کا زور ہوگا بالکل کمپیئر ٹو سائفر۔ بالکل یہ آپ نے ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا، اور آپ کو مزے کی بات ہوں ابھی تک کسی گیسٹ نے یہ پوائنٹ ریز نہیں کیا کہ واقعی یہ انٹرنیشنل کونوٹیشن اس کی بہت بڑی ہے۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اوپن ٹرائل میں اس طرح کی باتیں آئیں اور بعد میں ان کے الیکشن پہ ہو۔ بالکل درست، یہ آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے۔ اچھا آپ نے بات کی کہ اب ظاہر ہے اس کیس میں تو جان نہیں ہے تو دوسرے کیسز کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں عدت کے نکاح کا معاملہ جس پہ وہ باقاعدہ طور پر اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں جو انٹرویو انہوں نے کل خبر مانیکا صاحب کا جیو پہ شاہزیب خان شاہزیب میک اپ خانزادہ سوری ان کا نام ایک تو میرے ذہن میں بھول جاتا ہے، جی یہ شاہزیب صاحب کے ساتھ جو ان کا انٹرویو ہوا اس میں ابھی انہوں نے جو باتیں کی اور جس طرح اس کی ٹائمنگ تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسا پراپر ریسپانس آنا چاہیے، کوئی رد عمل؟ آپ کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوا تو اس پہ آپ کھل کے اگر بات کریں کہ آپ کی طرف سے بھی تو یہ سوال اٹھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کہ اس طرح کے معاملات کو نعیم بخاری صاحب کو بھی بلائیں، شہباز شریف کے مصطفیٰ خیر کو بھی بلائیں، جنید صفدر کے کیسز کو بھی بلائیں، اگر آپ نے گھروں کی باتیں کرنی ہے تو پھر سب کی کریں، لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اچھا دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو ہوتی ہے پولیٹیکل سینس میں کہ ہم پولیٹیکل ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑنے پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ ان کا وتیرہ ہے نا، دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں اخلاقیات کا جنازہ نکلے۔ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ کبھی بھی پرسنل لائف کسی کی ڈسکس ہی نہیں کرتے، ایون پرائیویٹلی بھی، یہ میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں جی جی کہ کسی کے بالکل بارے میں پرائیویٹلی وہ کہیں کہ جی فلاں کا یہ ہے وہ ہے، وہ اس چیز میں پڑھتے، وہ ہمیشہ کس چیز جو انہیں سب سے زیادہ چبھتی ہے، وہ جو بندہ فائنینشلی کرپٹ ہو یا جس نے ملک کو نقصان پہنچایا، ان چیزوں پہ ان کا فوکس رہتا ہے، وہ کبھی بھی ان بارے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ درست ان لوگوں کا بالکل درست وتیرہ رہا ہے کہ فاطمہ جناح سے لے کے بے نظیر بھٹو سے لے کے جو ہے نا اب یہ عمران خان صاحب تک، یہ ہمیشہ عورتوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ خان صاحب کے وہ کلپ بھی کل وائرل تھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ جب انہیں خان صاحب کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا تو یہ گھروں کی عورتوں پہ آ جائیں گے، اور بالکل یہ وہی بالکل ہو ایسا رہا ہے، یہ ان کی ڈیسپریشن ہے، اور دیٹ شوز کہ ان کے پاس اب آرگیومنٹ ختم ہو چکا ہے۔ بالکل آج آپ کی جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا بھی آپ نے شاید اٹینڈ بھی کیا، اس میں کوئی اہم فیصلے، کوئی ایسی اہم باتیں آئی ہیں سامنے جو عوام کو پتہ ہونی چاہیے؟ نہیں کور کا آج اجلاس نہیں تھا جی، اس کے بعد اچھا اب ایک میٹنگ ہے وہ علیحدہ سے ہے، وہ ابھی 10 بجے ہے، بلکہ اس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا اچھا چلے میں آپ کو زیادہ نہیں روکوں گا۔ اچھا مجھے یہ اختر مینگل صاحب نے ایک بیان دیا ابھی کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بلڈوز کرنا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو مزید چارج ہو گیا، عوام میں آپ کی مقبولیت بڑھ گئی، تو ان کی تو وہ بہت بڑی ناکامی ہوگی؟ یہ سر جی کاظمی صاحب دیکھیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو بلڈوز کرتے کرتے انہوں نے وہ کام کر دیے، یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں ہم لوگ ہیں پبلک کے، ہم بلوچستان سے لے کے جی بی تک لوگوں کی پلس لیتے ہیں، انہوں نے ہمارا جی بی میں اتنا نقصان کر دیا، میں ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سے مطلب پاکستان کی، کہ جو انڈیا پچھلے 50 سال میں کام نہیں کر سکا نا وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ادھر اتنا نفرت کا بیج بو دیا ہے کہ اسے انڈو کرنے کے لیے اب خان سے اور بڑی فگر اس ملک میں موجود ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کی تمام اکائیوں کو اکٹھا کرے اور واپس اسی ٹریک پہ لائے۔ دیکھیں خدا را سیاست ہوتی رہے گی، ساری عمر ہوتی رہے گی، ہم نے ابھی ملک بچانا ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس بہتر آلٹرنیٹیو ہے لے آئیں، بات ہے خان کے علاوہ اس ملک کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ بالکل یہ بات درست ہے آپ کی، ابھی وہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق، اسے رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑتا ہے اور پھر بھی لوگ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔
اچھا ابھی آپ کو جو جلسہ آ رہا ہے 9 دسمبر پشاور، اس کی کل شیر افضل مروت صاحب نے بھی بات کی کہ وہ اس پہ خان صاحب کی طرف سے گو ہیڈ آیا ہے کہ پشاور میں پہلا بڑا جلسہ جو شروع کریں، پولیٹیکل کمپین بھی شروع کریں، تو آپ لوگوں کی تیاریاں مکمل ہے کیونکہ ایک طرف تو آپ کے امیدوار ابھی تک اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، اچھا یہ کل نہیں ہوا، یہ آج ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ آج ہی مروت صاحب بھی اچھا ملے، علی ظفر صاحب بھی ملے۔ یہ بنیادی طور پہ خان صاحب کیونکہ کنونشنز ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا چارسدہ کا جی کنونشن ہوا تمام سختیوں کے باوجود، اسی طرح 3-4 کنونشن اور لائنڈ اپ ہے۔ خان صاحب نے کہا جب یہ تمام ریجنز میں یہ کنونشن ہو جائیں تو دسمبر کے فرسٹ ویک میں ہمیں ایک بڑا جلسہ چاہیے پشاور میں، اور یہ انہی کی ہدایت کے مطابق یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی دن کا جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ہم اسی کو پھر ریپلیکیٹ کریں گے پورے پاکستان میں۔ بالکل صحیح۔ ابھی عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کس کیس میں زیادہ مشکل آ سکتی ہے؟ مشکل دیکھیں، بنیادی طور پہ جتنے کیسز ہیں نا، انہوں نے 9 مئی سے پہلے آلریڈی خان صاحب پہ 140 کیسز بنائے ہوئے تھے۔ اگر آج دیکھیں اسلام آباد ہی میں کو تقریباً 35 ٹرائل ہیں، 35 ٹرائل کو میں 3-4 کی نہیں بات کر رہا، 9 مئی ملا کے 35 ٹرائل ابھی چل رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تو والیوم بہت بڑا ہے، مگر سیریسنیس کسی بھی کیس میں اس طرح کی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ سیریسنیس تھی، سائفر میں نظر آ رہا تھا اور لوگوں کو بھی لگ رہا تھا، اور جس طرح سے ٹرائل کورٹ اس کیس کو کنڈکٹ کر رہی تھی نظر آ رہا تھا کہ جی اتنی اجلت میں تھی کہ 28 گواہ، اور 28 کے 28 انہوں نے کرانے نہیں تھے، انہوں نے 16 سے 17 گواہ ریکارڈ کرانے تھے، اور 3-4 پیشیوں میں جس طرح ہمایوں دلاور کی کورٹ میں ہوا پہلے، اسی جی طرح ایک بلڈوز کرنے کا پروسیکیوشن کا ارادہ تھا۔ مگر ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایک فیئر ہیئرنگ ملی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی تو شارٹ آرڈر آیا، جو ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا نا دیٹ ول سیٹ دی ٹون۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نیازی صاحب آپ کی صفوں میں اس وقت جو اتحاد ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ آپ کو جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں یا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں یا جو باقی لوگ آپ کے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں، جس طرح شیر افضل مروت کی کچھ ٹویٹس آ رہی تھی، کچھ نئے لوگ بھی جڑ رہے ہیں، تو ٹکٹ کے جو مراحل ہیں وہ آپ پورے کر لیں گے؟ 875 کینڈیڈیٹس آپ کو چاہیے؟ صرف جو آپ نے چھوڑنے کی بات کی ہے نا، ہمیں چھوڑ کوئی نہیں رہا، چھڑوایا جا رہا ہے، جو چھڑوایا جا رہا صحیح ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اور ہے۔ جی اس جی، میں معذرت چاہتا ہوں، بالکل درست، باقاعدہ وہ بھی بہت بندوق محنت کے کی زور جا پہ رہی ہے۔ بالکل چلے جو بھی زور ہوگا، مطلب وہ اتنی ہیوی تبلیغ، اتنا ہیوی چلا ہوتا ہے کہ لوگ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور اس کے نہیں بعد کر سکتے۔ مجبوراً یا وہ پہلے پریس کانفرنس کرتے تھے، اب انٹرویوز دیتے ہیں، اور کچھ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا آئی پی پی کے ہیڈ آفس سے برآمد ہو جاتے ہیں ایک نئے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ۔ چلے وہ ایک صحیح طرف ہے، بات، کوئی نہیں، خیر ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، ہم نہیں اعتراض کرتے، ہم کہتے ہیں جو نے جوائن کرنا ہے آئی پی پی کرے، اور اچھی بات ہے، مگر یہ ایک موقع ہے۔ دیکھیں خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے کہ جو وہ ٹرو سینس میں بلیو کرتے تھے نا، کہ خان بالکل صاحب بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کو، وہ چاہتے ہیں جس طرح سے لیبر میں، کنزرویٹو پارٹی میں ایک عام بندے رائز کر کے ایک دیکھیں نا ایک لیبر کلاس کا مائنر یا ٹیچر ہو گیا، لائر ہو گیا، الیکشن لڑ لیتے تھے۔ خان صاحب کا ہوتا تھا کہ اس ملک میں اس کلاس کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، تو اب بالکل اللہ وہ نے اللہ نے خان دے کو دی ہے۔ موقع دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو ٹکٹ دے سکے، اور آج انہوں نے ریٹریٹ کیا کہ اس مشکل وقت میں جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جن لوگوں نے محنت کی ہے، ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بالکل درست آپ نے صحیح کہا۔ نیازی صاحب آپ کی میٹنگ ہے، میں آپ کو زیادہ نہیں روکنا چاہتا، مجھے پتا ہے آپ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جڑے رہیں گے، اپنا ٹائم نکالتے رہا کریں، آپ کا بڑا اہم عہدہ ہے، تو آپ کے سوالات جو ہیں وہ بڑے اہم آپ کے پاس آتے ہیں، تو انشاءاللہ کاظمی آپ سے صاحب جڑے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔